नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दमी और हमारे आज के मौज़ू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम इस्तक़बाल मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल करें। हज़रात अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। माँ की मोहब्बत मशहूर है, मशहूर ज़माना है, लेकिन अल्लाह की अगर बात करें तो अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आमाल से, अपने तर्ज़ ज़िंदगी से अपने मालिक, अपने खालिक, अपने रब को नाराज़ कर देते हैं। जबकि ये हकीकत है कि अल्लाह को खुश करने वाला कामयाब और अल्लाह को राज़ी करने वाला दोनों जहान में कामयाब है। कई मरतबा हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, लेकिन उसके असबाब हम तलाशना भूल जाते हैं, और अगर कामयाब हो जाते हैं ज़िंदगी में तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना तक हम भूल जाते हैं। बहरहाल आइए मौलाना साहब से अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं, और इस सवाल के साथ जो कि हमारा मौलाना साहब आज का मौज़ू है कि अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल की जाए, वो कौन से तरीक़े हैं, वो कौन से अमाल हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, बहुत मशहूर हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, उसका परिवार है, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद वो आदमी होता है जो उसके कुनबे के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। आप हम दुनिया में देख लेते हैं, कोई आदमी हमारा बहुत दोस्त है, बहुत हमदर्द है, हर वक्त साथ में उठना बैठता होता है, लेकिन हमारा बच्चा कभी सामने आता है तो उसे डांट के भगा देता है। वो कभी सलाम भी करता है तो कैसे सलाम करते हो, ऐसे नहीं करते हैं, हर बात पे डांटता है, तो हमें वो सारी दोस्ती वोस्ती सब बुरी लगेगी। हमारे बच्चों के लिए एक आदमी दुश्मन बन के बात करता है तो हमारा क्या लगता है। अल्लाह ताला का मामला भी ये है कि हुजूर फरमाते हैं अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुहुम इलल्लाहि अनफ़अहुम लिअयाली। सारी मखलूक, सारा संसार, सारी मखलूक, सारी दुनिया वो अल्लाह का कुनबा है, उसकी कायनात है, उसकी बनाई हुई है, उसका प्रोडक्ट है। किसी आदमी को, किसी फनकार को उसकी बनाई हुई चीज़ों से, उसको प्रोडक्ट से जितना ज़्यादा लगाव होता है किसी दूसरी चीज़ से नहीं होता। मोहब्बत आप एक चीज़ उसकी बनाई हुई को तो बुरा कह रहे हैं, फिर उससे कैसा ताल्लुक़ है। तो इसलिए हर इंसान जब किसी इंसान को नफ़ा पहुंचाता है तो वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आती है कि ये बंदा हमारे बंदों के साथ हमदर्दी करता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या हमने सबसे पहले एक मुनासिबत से सुनाया था। वो उनकी आदत ये थी कि वो दोपहर को या किसी वक्त भी जब खाना खाते थे, कोई ना कोई आदमी तलाश करके उसके साथ बिठा के जब खाना खाते थे अपने दस्तरखान पर, अपने दस्तरखान पे कभी अकेला खाना पसंद नहीं करते थे। एक मरतबा एक शख्स नज़र आया, बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके आदत अखलाक को वो जानते थे ठीक नहीं है, उन्होंने उसको खाना नहीं खिलाया। अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम, मैंने उसे 70 बरस पाला, उसे जिंदगी दे रखी है, तू एक रोटी नहीं दे सकता। यानी अच्छा बुरा जो कुछ है वो उसके साथ है, उसकी जिंदगी, उसका मामला है, लेकिन उसके साथ तुम्हें वो हमदर्दी करनी चाहिए थी। एक आदमी भूखा है, वो नमाजी परहेजगार है या शराबी है या बुरा है, अच्छा है, जो भी कुछ है, एक आदमी भूखा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे खाना खिलाइए। एक आदमी सर्दी का मौसम में सुकड़ता हुआ आपके पास आया, उसने कहा कि कोई कंबल अम्बल हो तो आप दे दीजिए। आप उसकी ज़िंदगी देख रहे हैं, ये करता क्या है, आदत अखलाक क्या है। भाई आदत अखलाक हो, कुछ भी कुछ हो, इस वक्त उसकी ज़रूरत आपको पूरी करनी है। इस वक्त आपका सबसे बड़ा दीन और मजहब यही है। फरमाते हैं सारी नेकियों में सबसे बड़ी नेकियां, एक मरतबा एक हदीस में फरमाया हुजूर ने कि सबसे बड़ी नेकी यह है कि किसी के दिल को राहत पहुंचाई जाए, किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया जाए, ये सबसे बड़ी नेकी है। इस नेकी को हम भूल के और दूसरी नेकियों में लग रहे हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में मैं अभी चंद रोज पहले पढ़ रहा था, उन्होंने एक जगह लिखा है कि जाहिर के उलमा इन बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि ये नमाज बहुत पढ़ता है, ये रोज़े बहुत रखता है, ये हज बार बार करता है, लेकिन हमारे तरीक़े में यानी सूफियों के तरीक़े में क्या होता है, वो इस बात को अहमियत देते हैं
کہ آدمی انسانوں کے ساتھ ہمدردی زیادہ کرتا ہے. صحیح بات ہے. یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے, یہ کسی پریشان کی مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. یہ سب سے بڑی نیکی صوفیاء کرام کا یہی ہے. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا جی, اور آپ نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ, تو بہت مقدس ہے, بہت پاکیزہ ہے, تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن کسی انسان کا دل رکھنا اس سے بڑی نیکی ہے. جی جی, دل بدست آور کے حج اکبرست, شیخ سعدی کا بہت مشہور شعر ہے, دل بدست آور کے حج اکبرست, از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست, کعبہ بن گاہے خلیل آزرست, دل بزرگاہے جلیل اکبرست. کسی انسان کے دل کو ہاتھ میں لے لو, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. صحیح بات ہے. یعنی انسان کو انسان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے, انسان کا دل توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے انسان کا دل رکھا یا پھر انسان سے آپ نے دوستی کی, بھلائی کے کام کیے, تو یہ ان اعمال میں شامل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو انسان کی بہتری کے اعمال ہمیں کرنے چاہیے, انسانوں کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے, انسانیت کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے مولانا صاحب. لیکن ہم کئی مرتبہ اگر باحیثیت ہیں, اگر رتبے دار ہیں, اگر کسی عہدے پر فائز ہیں اور وہ شخص ہم سے ناراض ہو جاتا ہے, تو ہم تمام تر کوششیں کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. کسی صورت یہ افسر ہمارا ہم سے ناراض نہ ہو, ہم سے راضی ہو جائے, لیکن اپنے مالک اپنے خالق کو اگر راضی کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کی جائے تو میرے خیال سے دونوں جہان ہمارے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہم لوگ ناکام ہوتے ہیں. ہم یہ راز نہیں جانتے کہ وہ خوش کس چیز سے ہوگا. بے شک. جی, ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ جو چیز اس نے فرض کی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. حج کرنا جس کے اوپر فرض ہوا اسے حج کرنا ہے. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ دینی ہے. لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, کیا وہ کسی کو کچھ نہ دے؟ ایک آدمی بھوکا آیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے زکوٰۃ دے دی ہے, رمضان میں فارغ ہو چکا ہوں, اب مجھے سال بھر کسی کو ایک لقمہ نہیں دینا ہے. یہ ایمان کی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, صحابہ اکرام کا معاملہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ محنت کر کے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, محنت کر کے کچھ پیسے فراہم کر کے لائے ہیں, پھر آٹا واٹا خرید کے لائے ہیں, کھانا بنوایا ہے اور سامنے رکھا ہوا ہے, بھوکے ہیں, صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا ہے, اب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, دروازے پہ کسی نے صدا دی ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو, بھوکا ہوں. وہ ایسے کیسی وہ سارا کھانا اٹھایا اور لے جا کے اس کو دے دیا. جی 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 جی, یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. معمولی باتوں سے اللہ تو ذرا نواز ہے. اگر معمولی کوئی ادا اس کو پسند آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. مفہوم ان باتوں کا یہی نکل رہا ہے مولانا صاحب کہ معمولی سی معمولی ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو جائے. یعنی انسان کی بھلائی کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ اللہ بھی اس کام سے خوش ہو رہا ہے. مولانا صاحب کیسے اللہ کو راضی کیا جائے, کچھ اور باتیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کو خوش کرنا بہت ضروری ہے. بے شک. جی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں اور حبر الامہ, امت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں, صحابی ہیں, 9 عمری میں ہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے زیادہ علم کے حامل تھے. وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. جی, انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک آدمی بہت پریشان ہے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے بھائی, فلاں آدمی کا میرے ذمہ قرضہ ہے. جی, اور قسم کھا کے اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر خود انہوں نے کہا کہ میں جا کے اگر اس سے سفارش کروں کچھ دن کے لیے تمہیں مہلت دے دے تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا اگر اسے سفارش کریں گے تو وہ کچھ دن کے لیے مجھے ٹائم دے دے گا, میں اسے ادا کر دوں گا, لیکن ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, وہ تقاضا بہت سخت کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت مسجد سے نکل پڑے. لوگوں نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں تھے, مسجد سے تو نکلنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے برابر میں وہ مسجد ہے, وہیں قبر اطہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ اس قبر والے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, کوئی آدمی کسی آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر چند قدم چلتا ہے تو اس کو خدا پاک جہنم سے اتنے دور کر دیتا ہے جیسے زمین آسمان کی دوری. سبحان اللہ. اور اعتکاف ایک منٹ کا اعتکاف بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے. بے شک. انہوں نے کہا کہ میں یہ اعتکاف تو بعد میں بھی کر لوں گا, لیکن اس آدمی کی ضرورت پورا کرنا زیادہ ضروری کام ہے. انہوں نے اعتکاف توڑ دیا اور جا کے اس کے ساتھ اس کی سفارش کی. یہ ہے اصل میں دین جس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, ان کو راحت پہنچانا. علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے, آدمیت احترام آدمی, با خبر شو از مقام آدمی.
آدمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ تم آدمیت کا قدر پہچانو، یعنی آدمی کے کام آئے، یہی انسانیت ہے. اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، کوئی لاچار ہے تو اس کی مدد کر دی جائے، یا پھر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر دی جائے، یا پھر اس کو اگر دوا کی ضرورت ہے تو دوا وقت پر پہنچا دی جائے. حتیٰ کہ کوئی بھی اس کو جو ضرورت ہے اور جس ضرورت کی وجہ سے وہ پریشان ہے وہ جائز ہے، حق ہے، تو اس کی مدد ہمیں آگے بڑھ کر کرنی چاہیے. مولانا صاحب، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور مفہوم یہی آپ کی بات سے نکل رہا ہے کہ اگر ہم نے انسان کو خوش کیا تو کہیں نہ کہیں اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا. جو اچھے اعمال ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیں شامل کرنے چاہیے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں. ہم اپنے والدین کو بھی ناراض کر دیا کرتے ہیں، کئی بار ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے جملے ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو کہ نازیبا ہوا کرتے ہیں، والدین کو اس سے جذباتی چوٹ پہنچتی ہے. تو مولانا صاحب اس تعلق سے بھی آپ کا بیان. یہ دیکھیے، والدین کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اپنی عبادت اور اپنے سامنے بندے کو جھکنے کی جہاں تاکید کی ہے، اس کے فوراً بعد جو بیان کیا ہے وہاں نماز کا بیان نہیں ہے، حج کا بیان نہیں ہے، روزے کا بیان نہیں ہے. وہاں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کیا کرو، یہ تاکید ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ دعا کیا کرو، یعنی تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرو، مجھ سے بھی تم یہی درخواست کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں میری خدمت کی ہے، مجھے پرورش کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. بے شک یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور خود بھی ان کے راحت پہنچانا چاہیے. ان کو دیکھنا، محبت کے نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس لیے ان کے تمام ان کے دل رکھنا، صرف یہ نہیں کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، ان کے دل کے سکون اس سے ملتا ہے آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، سارے دن آپ مصروف رہے. ماں کو کیا چیز کیا پھل پسند ہے وہ بھی بھیج دیا ملازم کے ذریعے، کون سی چیز مٹھائی ابا جان کو پسند ہے وہ بھی بھیج دی. منتظر ہیں آپ، لیکن آ کے بیٹھنے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھنے کی جو چاہت ہے ماں باپ کی وہ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑی بھوک چھوڑ رہے ہیں ان کی. بے شک بے شک. اور یہ خود صاحب اولاد ہونے کے بعد اس چیز کا اندازہ پتہ چلتا ہے. جب آپ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اور اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ ترستے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے چہرے دیکھنے کے لیے بھی میرے ماں باپ ایسے ہی ترستے ہوں گے. بے شک. لہذا والدین کی آرام آسائش کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی جو جذباتی ضروریات ہیں، جذباتی ضروریات جس پہ خاص طور پر آپ نے زور دیا کہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آپ اگر شام کو تھکے ماندے آفس سے آتے ہیں، ورک پلیس سے آتے ہیں، تو چند لمحات اپنے والدین کے پاس سب سے پہلے آ کے والد کی پائتیوں میں بیٹھ جائیے. کیا بات ہے. اس کے سامنے کرسیوں میں بیٹھ جائیے. جی ان سے پوچھئے خیریت ہے، کھانا کھا لیا. آپ کو معلوم ہے فون پہ بتا دیا تھا بیگم نے کہ کھانا کھلا دیا ہے ابا جان کو، لیکن آپ کے پوچھنے کا مطلب معلومات حاصل کرنا نہیں ہے. آپ کے پوچھنے کا مطلب ان کا دل رکھنا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لیا، اور کوئی چیز چاہیے میں پاؤں دبا دوں، آپ بیٹھ کے پاؤں دبانے لگے. حالانکہ بڑے میاں سارے دن چلے پھرے تھوڑے ہیں، وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں، دبانے کی ضرورت نہیں. صحیح بات ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی خدمت کرنے کی پہل کر دی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے والدین خوش ہوں گے، بلکہ یہ کہ اگر بچے بھی گھر میں موجود ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ دادا ابا کے پاؤں جو ہیں ہمارے پاپا دبا رہے ہیں، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. ان کے اندر سلیقہ آئے گا، بزرگوں کی قدر و منزلت آئے گی، ان کو آداب آئیں گے. کل کو وہ آج اپنے دادا کے پاؤں دبا رہے ہیں، کل آپ کے پاؤں بھی دبا سکتے ہیں. ایک اچھے انسان بننے کے تمام تر شروعات ہو جاتی ہے آپ کے گھر سے ہی، اور گھر میں والدین سے زیادہ عزیز، والدین سے زیادہ محترم کوئی نہیں ہوا کرتا. ان کی خدمت سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں. مولانا صاحب، وہ اعمال بھی ہم اس پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے اس کے نعمتوں کی ناشکری کی جائے. جی. وہ کوئی احسان کر رہا ہے، جو چیز بھی مل رہی آپ کہہ رہے ہیں اتنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اور ہوتا تو مزہ آتا. 3 قسم کا کھانا موجود ہے، اس کا تو شکر نہیں کر رہے ہیں. ایک چوتھی چیز، وہ چیز بھی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. اتنے پھل رکھے ہوئے ہیں سامنے، اس کا تو شکر نہیں کر رہے ہیں. فلاں پھل بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. فلاں آدمی یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس بات کی شکایت ہے. لوگوں سے جو تمہیں راحت پہنچ رہی ہے اس کا شکر نہیں کر رہے. ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو راحت نہیں پہنچا رہے، ان کی شکایتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ جو ہیں، دنیا کے ماں باپ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. فلاں کے والد نے جو ہے 3 بلڈنگیں چھوڑی ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اپنی امی سے ہی کہہ رہے ہیں امی سب کچھ سب لوگ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ لوگ کر سکتے تھے ماں باپ، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے. پھر بھی اس طرح کی بات آپ کہہ کر اس کے بڑھاپے میں، اب تو ظاہر ہے آپ کی بلڈنگیں نہیں کھڑی کر سکتے وہ، سوائے اس کے کہ ایسے کچوکے دے کر اس کے دل کو دکھا رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہیں
ان کی دعائیں لیجئے، ان کو خوش کیجئے. ان کو ناراض کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. بے شک ماں باپ کی خوشنودی میں پروردگار کی خوشنودی ہے. انہیں خوش رکھو گے پروردگار خوش رہے گا، ان کو ناراض کرو گے پروردگار ناراض ہو جائے گا. بے شک اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے، گھر کے افراد سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. تمام جو معاشرے میں لوگ ہیں ان کے حق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی آرام و آسائش کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تکبر سے دور رہنا ہے، غرور سے دور رہنا ہے، کسی دھوکہ کسی کو دینے سے باز آنا ہے. وہ تمام برائیاں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے جن سے انسان بھی خوش ہوتا ہے، اور انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مفید آپ کی رہنمائی ملی ہمارے اس موضوع پر، جو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایک آج کا موضوع چنا تھا. تو صادق صاحب سے اب ہم بات کریں گے، ہمارے پہلے کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. صادق شیخ صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں صادق صاحب. ہمارا سوال ہے، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ممنون ہیں آپ کے کہ آپ پابندی سے دیکھتے ہیں. آپ کا سوال اور مولانا طارق صاحب کا جواب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اور بہتر کرنے کی توفیق. جی جی میں چاہتا ہوں طارق صاحب کا کچھ ایسا پروگرام اور ان کے تقریر میں سننا چاہتا ہوں. جی جی، کچھ اور ہٹ کر کے کسی موضوع پر. بہت شکریہ صادق صاحب، آپ کے جذبات میں الفاظ کم تھے لیکن جذبات زیادہ تھے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ پابندی کے ساتھ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب کچھ اور وقت ہمیں دے دیں. ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، نازیہ صاحبہ ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن نازیہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں بہن. مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ مطلب ماں کا دل دکھانے کے لیے، تو بھائی مطلب جیسے ماں مطلب کوئی بات سمجھ نہیں رہی، ہم کہنا کچھ اور چاہتے ہیں کچھ اور، وہ سمجھ نہیں، تو اس کے ذریعے سے اگر انہوں نے کچھ غلط کلمات ہم لوگوں کو بول دیا ہے تب کیا وہ بھی اللہ پاک کے پکڑ ہوگی؟ اور بھائی ایک اور سوال ہے، جیسے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بہو جب گھر پہ آتی ہے تو ایک بار چھٹتی ہے دوسری بار مل جاتی ہے، تو مطلب جو ہے جیسے ماں جیسے ہمارے گھر کا میٹر نہیں، جیسے مطلب دنیا میں کئی لوگ ایسی ہیں کہ مطلب جیسے ساس کچھ کہتی ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کا، یا وہ ان کے مطلب نافرمانی کرتی ہیں، تو کیا ساس کچھ غلط کلمات منہ سے بولیں گے کیا ان کے لیے بھی وہ مطلب بدعا کی شکل میں ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ نازیہ. سب سے اہم بات اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ حساس ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ حساس ہوں اور اچھے برے کا امتیاز ان کو ہو. مولانا صاحب ان کی دونوں باتوں کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا ہوگا. دوسرے سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں. دوسرا سوال ساس کے تعلق سے ہے کہ اگر غصے میں یا پھر کسی بات سے چڑھ کر یا اریٹیٹ ہو کر ہم نے اگر کچھ غلط بات اپنی ساس کو کہتی تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیے غلط بات جو ہے وہ تو ساس کی بات نہیں، کسی کو بھی آپ غلط بات کہیں گے تو پکڑ کی بات تو ہے. جی، برداشت سے کام لیجئے، صبر سکون سے کام لیجئے. بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھنا بہت بڑا ضروری کام ہے. بے شک. بڑا آدمی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کو اصلاح کرنا آپ کو ایک سلیقے سے کرنا ہوگا. ایک آپ کے برابر والے آدمی نے غلط بات کہی، اس کو آپ ٹھیک کریں گے، ایک اور طریقہ ہوگا. ایک چھوٹے نے کوئی غلط بات کہی، اس کو آپ سمجھائیں گے تو دوسرا طریقہ ہوگا. کہیں احترام کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا. غلط بات کو غلط تو کہیں گے ہم، لیکن سلیقے سے کہیں گے. باپ نے کوئی غلط بات کہی، ہم کہیں گے پاپا ایسا نہیں تھا، کسی آپ کو غلط اطلاع غلط فہمی ہو گئی. جی ہاں، غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں تھا. وہ کہیں گے نہیں یہی تھا، تو آپ خاموش ہو جائیے. ہر بات کو ٹھیک کرنا ضروری نہیں، چپ لگانا بھی کہیں علاج ہوتا ہے. کئی بار مولانا صاحب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. برداشت کرنا چاہیے. اور یہ جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے وہ بھی اہم ہے. آپ نے کوئی بات کہی اور انہوں نے غلط فہمی ہوئی اور ان کو غصہ آ گیا، تو آپ اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے نرمی سے. غصے کا جواب غصے سے کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. نرمی سے سمجھائیے، مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس وقت چپ لگا جائیے. جب ذرا ٹھنڈا مزاج ہو اس وقت سمجھا دیجیے گا. ماں کے تعلق سے بھی تقریباً ان کا جذبات یہی تھے. بالکل یہی طریقہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے بہن نازیہ کو اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں. اور دو کالر منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. محمد سید صاحب ہیں وردھا سے اپنے سوال کے ساتھ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. فرمائیں سید صاحب کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے محمد سید صاحب اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی اور سوال پوچھیے. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی میرا سوال ہے، ہماری والدہ بزرگ ہیں جی، قریباً 70-75 سال کی، تو کیا ان کو کربلا لے جا سکتے؟ ان کو کیا دے نہیں؟ کربلا میں لے جا سکتے؟ اچھا، کہیں کربلا میں لے جا سکتے ہیں، 75 برس کی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے محمد سعید صاحب نوٹ کر لیا ہے۔ محمد اقبال صاحب سے اور بات کر لیں، نوی ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقبال صاحب سوال پوچھیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے اقبال صاحب۔ جی فرمائیں۔ مولانا صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی مجھے آج طارق صاحب سے بات ہو رہی ہے آج۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، بہت دنوں بہت مہینوں کے بعد میں میری فون لگی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں میں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایکچولی مجھے ایک سوال کرنا تھا جی، نماز کے سلسلے میں۔ جی تو نماز میں میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل، ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیں، آپ بات مکمل کریں۔ ہاں جی۔ تو نماز میں جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو سامنے سے جو گزر ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ کتنا مطلب یہ جائز لگتا ہے؟ مطلب نمازی کے سامنے سے بے جھجک سامنے سے نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟ آپ کا سوال کا اس کے اندر کیا ہے، تھوڑا نماز میں بھی تھوڑا یہ خلل پڑتا ہے، آ جاتی ہے، اس میں خلل پڑتا ہے۔ بالکل محمد اقبال صاحب، کال کرنے کے لیے شکریہ، اور آپ کا جو سوال ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ کچھ چند لمحوں کے بعد آپ کے سوال کے ساتھ مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن سب محمد سعید صاحب کا سوال ہے کہ ان کی 75 برس کی والدہ ہیں، والدہ محترمہ ہیں، ان کو کربلا لے جانا چاہتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا یعنی ان کے زحمت کو دیکھ لیجئے، اگر وہ برداشت کر سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان کو بہت زیادہ زحمت ہوگی تو ایصال ثواب وہیں سے بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ محمد اقبال صاحب کا سوال ہمارے پاس نوی ممبئی سے ہے، ان کے تمام جذبات ہمارے پاس پہنچے، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کال کی ہمیں اور اپنی بات ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کا نماز کے تعلق سے سوال ہے۔ دیکھیے، نمازی کے سامنے سے 2-3 میٹر فاصلے سے کوئی آدمی اگر گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے قریب سے نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کو بھی نظر آئے اور پاس سے گزر جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2-3 میٹر 4 میٹر فاصلے سے گزر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا مناسب نہیں ہے، یہ جو گزرنے والا ہے اس کو اس بات کا نہیں چاہیے، لیکن فرض کیجئے مسجد ہے اور بالکل پیچھے کی دیوار کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنے دیر انتظار کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرے اس کے بعد ہم نکلیں گے، اس نے جگہ ہی نہیں چھوڑی گزرنے کے لیے۔ اس صورت میں کچھ فاصلے سے گزر سکتا ہے۔ یہ نمازی کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی نمازیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یا تو آج کل مسجدوں میں کچھ سترے بنے ہوئے ہیں، لکڑی کے تختوں کے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، پھر ادھر سے کوئی گزرے تو کوئی حرج نہیں، یا ستون کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں لکھنؤ سے، ناہید خان صاحبہ، ہم ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ امید اقبال صاحب کو تو اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا ہوگا۔ ناہید خان صاحبہ، آپ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ناہید صاحبہ، خیر مقدم آپ کا، راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ جی فرمائیں، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے۔ ہلو جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ بآواز بلند، اونچی آواز میں اپنی بات کہیے، ہم تک پہنچ نہیں پا رہی آپ کی آواز۔ جی فرمائیں، فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ہاں، یہ گھر میں ہمارے شوگر بڑھاوا تھا، اس کی وجہ سے فالج گری، ابھی تک صحیح نہیں ہو رہی۔ اچھا، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ان کے سوال کا مفہوم یہی ہے کہ کسی پر فالج کا اثر ہوا ہے اور وہ صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، کنہیں دعاؤں کے تعلق سے انہوں نے فون کیا ہے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا ایک طریقہ صدقہ بھی بتایا ہے۔ جی دعووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنی بیماروں کا علاج معالجہ کیا کرو۔ اس لیے جسمانی ہر طرح کی تکلیف کے لیے بڑی مقدار میں صدقہ، ہم جو 1800 روپے کا صدقہ بتاتے ہیں، اگر وہ 5 مرتبہ میں ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ 1800 روپے کسی غریب آدمی کو خاموشی سے دے دیجئے، ایک مشت۔ وہ اپنا رشتہ دار ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، اپنا رشتہ دار ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور چپ چاپ دیجئے، اور دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ پروردگار تیرے نام پہ یہ خرچ کر رہا ہوں، مجھے شفا دے یا میرے مریض کو شفا دے۔ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جو دوا دارو بتائی جا رہی ہے وہ ضرور کریں، جو پرہیز بتائے جائیں وہ لازماً کریں، دعا بھی کریں اور یہ صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہن نسرین سے بات کرتے ہیں۔
नसरीन परवीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका नसरीन परवीन साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका खैर मक़दम राह नजात में नसरीन साहिबा, सवाल हाँ, पूछिए। मुझे मौलाना साहब से कुछ मसले पूछनी थी। फरमाएं। कि हमारा पहली शादी हो चुकी है, वो लड़का सही नहीं था, पीने खाने वाला था, तो हमारा मम्मी पापा उस घर से हमें छुड़ा दिया। अब मैं दूसरे रिश्ते के लिए बोल रही हूँ कि मौलाना साहब कुछ तरकीब बताएं जो हम करें। हमारा अच्छा सा रिश्ता है, हमारा अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, हमारा रिश्ता आ ही रहा है घर पे, तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे वजह से बहुत परेशान है। तो कुछ मौलाना साहब बताएं जो हम करें, जो हमारा रिश्ता अच्छा है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। नसरीन साहिबा, मौलाना साहब जो भी रहनुमाई आप तक पहुँचाएँ उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से अमल कीजिएगा। मौलाना साहब, एक सवाल हम और जमा कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। नाहिद साहिबा कानपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका नाहिद साहिबा, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन नाहिद, फरमाएं क्या सवाल है। जी अतर भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं मौलाना साहब। आप मुझे बहुत आपका बोलना अच्छा लगता है और मौलाना साहब का। अतर भाई, मेरा बच्चा जो है बहुत बीमार रहता है, उसको जुकाम मतलब 12 महीने रहता है। डॉक्टर ने एलर्जी बताई, मैं इलाज करा रही हूँ, लेकिन मौलाना साहब से मेरी दरख्वास्त है कोई दुआ बताएं और उसके लिए दुआ कर दें मौलाना साहब। इंशाल्लाह। और मेरे घर में जो मतलब कुछ लड़ाई जरूर होती है घर में। मेरे घर में कोई भी नहीं, मेरे शौहर भी बाहर रहते हैं, सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों से डांटने उसमें कुछ जुमे वाले दिन मेरे घर में जरूर लड़ाई होती है। ऐसा क्यों है, मतलब आप मुझे बता दीजिए और दुआ करिए। मेरे भाई भी बीमार रहते हैं, मौलाना साहब से दरख्वास्त है, और मेरी बहन के लिए भी, सबके लिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ सबके सबका दर्द आपके सीने में है। कितनी अच्छी बात है कि आप सबका ख्याल रखती हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसा बनाए कि सब एक दूसरे के हमदर्द हो जाएं और सब एक दूसरे का अच्छा चाहें। मौलाना साहब, नाहिद साहिबा काबिल सताइश हैं, इनके सवालात आपके सुपुर्द हैं। जी, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए, बर्दाश्त से काम लिया कीजिए। और ख़ास तौर पर आप बता रही जुमे के दिन ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि शब जुमा में थोड़ा बहुत अल्लाह अल्लाह करने का एहतमाम किया कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और आप भी दुआ कीजिए। और हम भी अल्लाह ताला से हाथ फैला के आपके लिए और सारे नाजरीन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ अपने करम से दूर फरमाए, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मौलाना साहब, बच्चे के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की है और ये भी कि उनको भी कुछ मशवरा दे दे कि वो क्या एहतमाम करे, किन दुआओं का। किस चीज़? बच्चा बीमार रहता है, एलर्जी रहती है उनको। एलर्जी के लिए देखिए कुछ चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है। माँ बाप को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ मुआफिक आती है और क्या चीज़ मुआफिक नहीं आती है। उस चीज़ का ख्याल रखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होगी। आप नमाज़ों के बाद ख़ास तौर पर यह किया कीजिए कि नमाज़ पढ़ने जब खड़ी हो रही हैं तो एक बोतल पानी जानमाज़ के सामने दाएँ बाएँ को रख दीजिए और नमाज से फारिग होकर उस पर दम कर दिया कीजिए। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो कुछ नमाज में पढ़ा। की बात ये लगी नाहिद साहिबा की, और नाहिद साहिबा से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनकी एक जो अदा है, जो बात है, वो हमें ये अच्छी लगी कि उनके अंदर हमदर्दी है। अपना अच्छा तो हम सभी देखते हैं मौलाना साहब, लेकिन सामने वाले का अच्छा चाहना ये बड़े दिल वाले की बात है। और जब हम दूसरे का भला चाहते हैं तो परवरदिगार हमारा भला करता है। बेशक, जो हमारा आज का मौजू है उसकी तरफ मैं ले आना चाहता था आपको कि हम अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हैं कि हम नमाज़ें अदा करते हैं, तमाम फ़राइज़ हम अदा करते हैं, तो उसमें तो है ही, वो तो ज़रूरी चीज़ें वो हमें करनी ही है, लाजमन करनी है। लेकिन वो चीज़ें जिनसे इंसान का दिल खुश होता है, इंसान खुश होता है, ऐसे आमाल भी हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। जो दर्द हम महसूस करते हैं वो ये एहसास करें कि सामने वाले को भी वही दर्द हो सकता है, तो उसकी भलाई का काम भी हम करें। तो मौलाना साहब, जो मुआशरे के लिए काम है, इन पर मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इनसे किस तरह से राज़ी होते हैं। अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीका यही है कि उसके बंदों को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, हर इंसान को। और वो जो अल्फाज हैं हदीस के, उसमें सिर्फ इंसान नहीं, सारी मखलूक, जानवर हों, दरिंदे हों, परिंदे हों, चींटियाँ हों। कितने लोगों को आप देखते होंगे आटा डालते हैं, चीनी डालते हैं चींटियों के बिलों पर, उनके साथ भलाई करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर तर कलेजे वाले के साथ हमदर्दी करने में अजर सवाब है। परिंदों को खिलाइए, जानवरों को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, इंसानों की हमदर्दी कीजिए, अच्छा हो बुरा हो, अपना हो बेगाना हो, सबके साथ भलाई कीजिए। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ आएंगे अगर वक्त ने इजाज़त दी तो। नेमतुल्लाह साहब हैं बनारस से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका नेमतुल्लाह साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका नेमतुल्लाह साहब। हमने ख्वाब देखा था, हम एहतिकाफ में मस्जिद में बैठे हुए थे जी। हाँ, तो फजर की नमाज के बाद हम सो गए।
सो जाने के बाद हमने ख्वाब में देखा कि सुबह का यही टाइम था, ख्वाब में देखा कि हम सफर में जा रहे हैं और सफर में पहुंच गए, हमारा सामान छूट गया है। तब से हम बड़ा तसव्वुर में हैं। और फिर एक लड़के ने हमारा ख्वाब देखा, बड़े लड़के हैं, काम धाम करते हैं, अभी शादी नहीं हुई है और कारोबार करते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल कारोबार है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, आते कमाते रहते हैं। तो उसने देखा कि हम सफर में जा रहे थे 3 दिन लगातार, उसने कहा तो गाड़ी पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ी पकड़ा नहीं रही, और उसका दोनों भाई साथ, बड़ा भाई भी उसके साथ दौड़ रहा है, गाड़ी उसने पकड़ नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आपके दोनों ख्वाब के मफहूम हम तक पहुंच गए हैं नेमतुल्लाह साहब। मौलाना साहब से इसकी ताबीर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और नोट कर लेते हैं। मौलाना साहब शेख रशीद साहब औरंगाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं, मुंतज़िर हैं। रशीद साहब आपका इस्तकबाल, सवाल पूछें। रशीद साहब, शेख रशीद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रशीद साहब और सवाल पूछिए, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। कमर में दर्द है और पैरों में जलन होती है शुगर की वजह से। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। जी मौलाना साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं शुगर की वजह से पैरों में जलन है, तो शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ये तो तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। जी। उसके अलावा कमर की तकलीफ की एक बड़ी वजह आजकल जो सर्दी का मौसम हल्का हल्का शुरू हो गया है, इस वक्त में थोड़ी सी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ना देखिए दूसरे अभी सदरी नहीं पहन रहे हैं और मोटे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, तो हम कैसे पहन लें? हमें अगर ठंड महसूस हो रही तो हमें पहन लेना चाहिए। सर्दी की एहतियात करना कमर की दर्द के लिए खास तौर पर मुफीद होता है। और मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, लेकिन ढलती उम्र के साथ जिस्म की एहतियात ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही बात है। किन्हीं दुआओं का भी एहतमाम कर सकते हैं अमराज से महफूज रहने के लिए। देखिए, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ है, कुरान मजीद में नकल की गई है। वैदा मरीज़तु फहुव यशफीन, छोटी सी आयत है। वैदा मरीज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो परवरदिगार मुझे शिफा देता है। ये आयत पढ़ लिया कीजिए। चलिए, उम्मीद है रशीद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब हम बात करेंगे नेमतुल्लाह साहब की। 2 सवाल हैं उनके ख्वाबों की शक्ल में। मौलाना साहब, क्या तदबीर हो सकती है, ताबीर हो सकती है? देखिए, जब हम ख्वाब में ये देखें कि हमारी ट्रेन छूट रही है या ये कि हमारा सामान छूट गया है, तो आने वाले वक्त में किसी खतरे का अंदेशा है। ये उससे बचने के लिए हमें एक तो नमाज पनाह पढ़नी चाहिए जी, एक दूसरे के किसी गरीब कमज़ोर आदमी की मदद कर देनी चाहिए जितना कुछ हमारी गुंजाइश हो, और जितनी मदद खामोशी से हम करते हैं बगैर किसी को दिखाए, बगैर कोई नुमाइश किए, उतनी ज़्यादा उसका फ़ायदा हासिल होता है। ये कर लें, आप नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें। हम भी दुआ करते हैं आपको हर परेशानी से परवरदिगार बचाए। आमीन आमीन। अंजुम है दिल्ली से अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम आपका अंजुम। आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम अंजुम बहन, सवाल पूछें, क्या सवाल जानना चाहती हैं? जी अतर भाई, मेरा एक सवाल था कि मेरे मम्मी ससुर हैं, यंग दिल्ली में है, वो अपना मतलब उनका बिजनेस है और बहुत अच्छे हैं। वो हर किसी की मतलब गरीब हो कोई भी हर किसी की मदद भी करते हैं माशाअल्लाह हर तरह से माशाअल्लाह। और उनके मतलब एक तकलीफ हो गई है, उनके कान में कुछ ऐसा है कि हर वक्त कान गुम रहता है, सी की आवाज़ आती है। बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, उनकी नसों में कुछ प्रॉब्लम बताइए। बोला गया है कि उनको मतलब ज़्यादा अगर कोई तकलीफ हुई तो कहीं दौड़ा भी पड़ सकते हैं, तो उसका इलाज हो रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब मैं बताती हूँ मौलाना साहब इनके लिए दुआ करें कि वो अच्छे हो जाए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सेहत अता फरमाएंगे। मौलाना साहब से भी इसके ताल्लुक़ से दुआ की हम दरख्वास्त करेंगे। एक कॉलर और है मौलाना साहब, रईसा साहिबा, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। जयपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मख्तम आपका सवाल पूछे बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईसा बताएं। मेरे ये 3 सवाल है, तीनों सवाल लियो आप, पहले बीच में काटिए मतलब। हाँ नहीं, फ़ोन हम नहीं काटते बहन रईसा। एक तो ये है कि घर में मतलब परेशानी बहुत ज्यादा, बच्चे मतलब मजाक करते करते ही झगड़ ले। एक तो ये परेशानी है। और एक मैंने ख्वाब में सांप बहुत दिखते हैं, कभी दूर बच्चे, कभी कहीं आप कोई पीछे है, कभी 1-2 बार मैंने काट भी लिया। सांप ने आपको डसा भी है ख्वाब में? हाँ ठीक है। और तीसरा सवाल? एक तीसरा सवाल ये कि जे के लिए मैं अच्छा करूं वो मेरे पे जलन ज्यादा रखे है, तो कोई मेरे से ही गुनाह हुई है कि कोई ऐसी भाई दुआ बताओ जब करे, कोई के साथ भी मत बल्ला करूं ने
تو میں میرا برائی کرنا چاہوں. بالکل بہن، آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن شروعات ہم انجم صاحبہ کے سوال کے ساتھ کرتے ہیں. اپنے ماما سسر جو ہیں ان کے لیے فکر مند ہے، کان میں جو تکلیف ہے. دیکھیے ان کے کان کی تکلیف کے لیے ایک تو وہ یہ کریں کہ کان کی بیماریوں والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں. وہ ہمدردی تو ہمیشہ کرتے ہی ہیں، لیکن جو کان کی بیماری والے مریض ہیں ان کے لیے کچھ ہمدردی کریں. کسی کوئی آدمی اونچا سنتا ہے اس کے لیے مشین دلوا دیں جس سے سننے میں مدد ملتی ہے. کوئی علاج معالجے میں مدد کر دیں. خاص طور پر کان کی شکایت والے جتنے مریض ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر وہ ہمدردی کریں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے کان کی شکایت دور کرے گا. دوسرا یہ کہ وہ خود بھی نماز حاجت پڑھیں، نماز توبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی کان کی شکایت دور ہو جائے گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر تکلیف کو دور فرمائے. آمین آمین. اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مولانا صاحب، رئیسہ صاحبہ کے سوال جو ہے، ایک تو گھر میں پریشانی کی انہوں نے شکایت کی ہے، معمولی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں بچوں میں. دیکھیے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی مرضی چلانے کی جب کوشش کرے گا تو ٹکراؤ ہوگا. دوسرے کو چاہیے کہ دوسرا ایک بات کہہ رہا ہے، مجھے اگر بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے تو سنبھال لوں. جی کوئی بات ایسی ہے کہ اس نے کہی مجھے بری لگی، میں اگر چپ لگا جاؤں تو بات ٹل جائے گی، چپ لگا جائیے. بہت ساری باتوں کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے کچھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کر کے چپ لگا کے چلے جاتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے. تو خاموشی بھی ایک جواب ہے اور زیادہ سمجھداری کا جواب ہے. بے شک، تو خاموش بھی رہنا کئی مرتبہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. مولانا صاحب، ان کا دوسرا سوال ہے، خواب میں انہوں نے سانپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، ڈسا بھی ہے، کس طرح؟ دیکھیے سانپ جب نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ اوپری اثرات، کچھ ہوائی اثرات ہیں ہمارے اوپر. اس سے بچنے کے لیے ان کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، صبح شام آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، کسی غریب آدمی کی چپ چاپ مدد کر دینی چاہیے. اس سے وہ اثرات انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ اچھا کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتا، برا برتاؤ. دیکھیے اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اچھا کر رہے ہیں دوسرے کو اچھا محسوس بھی ہونا چاہیے. آپ نے اچھا تو کیا ہے لیکن انداز اچھا نہیں اختیار کیا، تو اچھا انداز اختیار کیجئے، اور جسے آپ کی نصیحت اچھی نہ لگے اس میں خاموشی اختیار کر لیجئے. بے شک بے یہ شک، بھی ایک طریقہ ہے. بے شک. یعنی ہمیں یہ تمام کوششیں کرنی چاہیے کہ جو سامنے والا ہے وہ ہم سے راضی رہے، اس کو خوشی پہنچنی چاہیے، اس کو خوشی پہنچنی چاہیے، فرحت کا احساس ہونا چاہیے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسانیت کو ہم سے فیض پہنچے، فائدہ ہو، چاہے وہ پرندے ہوں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کبوتر ہیں، چیٹیاں ہیں، ان کا ہمیں مدد کرنی چاہیے. ان کی خوراک کا، پانی کا انتظام ہم کریں گے تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی طرف ایک قدم ہوگا، پیش قدمی ہوگی. انسان کی دل آزاری سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں ہیں، تمام اچھائیوں کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں گے، انسان سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. مولانا صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس اہم موضوع پر بہت تفصیلی رہنمائی کے لیے. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا، عالمی شہرت یافتہ یونانی طبیب، نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل، اور آپ سب کے ہر دل عزیز اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں. پرتپاک خیر مقدم ڈاکٹر. شکریہ محبت کا، آپ سب پہ شفقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، اس دوران کے آپ کے فون کالز ہمارے اس پروگرام کی رونق کو، اس کی اہمیت اور افادیت کو دوبالا کریں. آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم جلدی سے جان لیتے ہیں کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور وقت کی کمی کی وجہ سے گفتگو نامکمل رہ گئی. آج اسے آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے مختلف طرح کے شیرو دھارا، دودھو دھارا، اس طرح کا ذکر کیا تھا کہ یہ سب طریقے علاج ہے، ٹریٹمنٹ کے الگ الگ طریقے ہیں. تو یہ طریقے کیا ہوتے ہیں، کس طرح کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ڈپریشن میں کوئی شخص چل رہا ہے کئی سالوں سے، نہیں ٹھیک ہو پا رہا ہے، تو اب سے تقریباً جو حکیم لقمان سمجھ لیجئے ہندوستان میں ان کو دھرمنتری کہا جاتا ہے. چونکہ تلفظ کا فرق ہے اور کوئی بات نہیں، تو انہوں نے اس کے لیے شیرو دھارا پرسکرائب کیا. شیرو دھارا کیا ہوتا ہے؟ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، خاص طور سے وہ جڑی بوٹی جو سیڈیٹی ہوتی ہیں، ان کا تیل نکال کر کے ایک ایک بوند ماتھے پہ ڈالا جاتا ہے. تو وہ ماتھے پہ جب جاتا ہے تو اسکن کے ذریعے وہ ایبزور ہوتا ہے، اور اس کی جو ایک تال بن جاتی ہے، ایک ریتھم بن جاتی ہے. جب وہ ماتھے پہ گرتا ہے تو اس ریتھم سے جو اس کے اندر اسپندن، یعنی کہ برین میں جو ہے کانٹریکشن ہوتا ہے، وہ کانٹریکشن سے وہ دوبارہ سے ڈپریشن سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو لگاتار ہم کرتے ہیں کچھ دن تک، تو شیرو دھارا تو ماشاءاللہ بہت لوگ ٹھیک ہو گئے. یہاں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہی طریقہ علاج دیگر
مقامات پر ملک میں کافی مہنگا ہے، لیکن آپ کے یہاں بہت ریزنیبل، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سستا ہے اور ہر انسان آسانی جو ہے وہ علاج کروا سکتا ہے۔ ایک کالر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں، پھر ہم جانیں گے کہ یہ کتنے تک میں یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ سلیم بھائی دلی سے، جی بتائیے سلیم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں دلی سے بول رہا ہوں اور میں ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھتا ہوں راہ نجات پر۔ تو میرا ان سے کوشچن تھا کہ ہمارے والد صاحب ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ان کو تھوڑا بتایا گیا تھا کہ ٹیومر ہے، تو اس میں کوئی ٹریٹمنٹ تو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا، ان کی کیمو تھراپی بھی ہو چکی ہے، تو انہیں کوئی نیچروپیتھی میں بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے کیا ان کا؟ ٹیومر کس جگہ پر تھا؟ برین ٹیومر۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ جی برین ٹیومر یعنی کہ برین ٹیومر کا مطلب یہ ہوا کینسر۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا جو سیلز ہوتی ہیں ہمارے سب انسانوں کے اندر، وہ سیلز کا ڈویژن ہوتا رہتا ہے، 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16، 16 کی 32، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر 1 کی 3، 3 کی 5، 5 کی 7 میں یہ بدل گیا، سیریل بدل گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں اوور گروتھ ہو جائے گی، ٹیومر بن جائے گا، کینسر بن جائے گا۔ تو وہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوچ کے پازیٹیو رکھیں، جو ہمارے سیلز جو ہیں جو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوں۔ اس کے لیے ہم قرآن کا ترجمہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور اس میں کھو جائیں۔ جب خدا کی محبت میں کھوئیں گے تو انشاءاللہ ان کی، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کا جو سیل ڈویژن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی کہ گروتھ نہیں ہوتی۔ لیکن اب آپ نے پوچھا اس کا ٹریٹمنٹ، دراصل ایلوپیتھک میں تو اس کو آپریشن سے ہی نکال سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے نیچروپیتھی میں، یا اس طب نبوی کہہ لیجیے اس کو، یا سارے نبیوں کی پیتھی کہہ لیجیے، مطلب دیسی طریقہ علاج کہہ لیجیے، یا پرتھوی، آکاش، جل، گنگا جیسا سب چیزیں مانی جاتی ہیں نا، پانی، ان سب سے علاج کہہ لیجیے، تو اس سے ہم علاج کرتے ہیں تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا سسٹم یہ نہیں کہ اس کو برین میں کینسر ہے یا برین میں ٹیومر ہے، ٹیومر چاہے یوٹرس میں ہو چاہے برین میں ہو، تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نیچروپیتھی کا وہی ہوتا ہے جو چیز جس وجہ سے وہ ٹیومر بنا ہے کہ وہاں پر اوور گروتھ ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے کہ ہمارا جو جسم کی قوت مدافعت ہے یعنی کہ امیون سسٹم ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اگر اس قوت روکتی ہے اوور گروتھ ہونے سے، اس قوت کو ہم طاقت بخش دیں تو بجائے دوائی کے وہ خود بخود وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں گیہوں کا جوارہ دیتے ہیں جو ہم اپنے ہاں بوتے ہیں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے، پورے ہندوستان چونکہ بہت بڑا ہے، دقت ہوتی ہے آنے میں، وہ ہمارے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، اپنی رپورٹ بھیج دیں، انشاءاللہ ان کو برین ٹیومر کی دوا گھر بھیج دی جائے گی، وہ کھاتے رہیں، اور آ جائیں تو بہت اچھی بات، نہیں آ سکتے تو کم از کم دوا تو کھائیں، انشاءاللہ آن لائن دوا کھائیں، فائدہ ہو جائے گا۔ 2 کالرز اور ہیں ڈاکٹر صاحب، اتراکھنڈ سے شبانہ ہیں، اجمل صاحب دہرادون سے۔ اجمل بھائی تھوڑا سا انتظار، شبانہ صاحبہ سوال بتائیے۔ شبانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا۔ اجمل بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی بتائیے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے اور ان کو گٹھیا کی پرابلم ہے اور جوائنٹ پین ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے کوئی یونانی میں یا دیسی دوائی میں کوئی علاج؟ جی آپ کے والد کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر ہے 65۔ ٹھیک ہے، شبانہ فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شبانہ سوال بتائیے۔ میڈم میرے نا بہت زیادہ مطلب کہ ویٹ بہت بڑا ہوا ہے۔ اچھا کتنا ہو گیا ہے؟ بات کرنی ہے جی، ویٹ کتنا ہو گیا ہے آپ کا؟ عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 46۔ اچھا، اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 110 کے قریب ہے۔ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ ہاں ویٹ زیادہ ہے ان کا، تو 36 ایج ہے، ابھی تو ایج بھی کم ہے، بعد میں پرابلمس ہو سکتے ہیں انہیں۔ تو ان کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ویٹ لکھیں انٹو 100 آپ اپنی ایج لکھ دیں، اور جو ایکوریٹ ہوگا وہ آپ کا ویٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہم نے بنائی ہے اس کے لیے دوائی، خاص طور سے باڈی ہربو فٹ کے نام سے، وہ آپ کھائیں اور ساتھ میں معجون لیں تاکہ ویکنیس بھی نہ آئے آپ کو۔ وہ معجون بھی ہمارے یہاں سے مل جائے گی آپ کو nmcpharma.com سے، اور وہ دوائی بھی ہمارے یہاں سے مل جائے گی، آپ ہمارے اسٹاف سے بات کر لیں۔ اور دوسرے تھے ہیلپ لائن نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، نوٹ کرنا نہ بھولیں۔ اجمل بھائی کا جو سوال ہے والد سے متعلق ہے، 64 یا 65 سال انہوں نے عمر بتائی، اور انہیں جوڑوں میں درد ہے۔ جی جوڑوں میں درد کے لیے جو ہے بہت اچھا جو کلونجی کے معجون ہے، دیکھیے تعجب ہوتا ہے مجھے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب ابن سینا سے لے کر کے اب تک کے جتنے حکیم ہیں کسی نے اس بات پہ غور نہیں ہے، قرآن میں صرف ایک دوا کا ذکر ہے، وہ شہد ہے، اور حدیث میں صرف ایک
मुकम्मल दवा का जिक्र है जो कलौंजी, तो उसकी जो हमने बनाई है इसमें खास तौर से हमने सौंठ, अजवाइन, ये चीज़ें डाल के बनाई है जो हमारे घुटनों के लिए। और हमने जो तेल बनाया करिश्मा पेन नील ऑयल, उनको पेन नील ऑयल उसको आप मालिश करें अपने घुटनों पर, वो हमारी माजून खाएं, लगातार इंशाल्लाह 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। एक कॉलर और हैं, शाहनवाज साहब, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपने लिए कोई हेयर ऑयल चाह रहा हूँ। मैंने हेयर ऑयल यूज़ किया है डॉक्टर साहब का करिश्मा, उसमें मेरे जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे थे और मेरी एज नियर अबाउट 31 है, तो उसमें वो कितना मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हाल ही में मंगाया है वो और मैंने अभी 3-4 दिन से लगा रहा हूँ उसको। जी ठीक है, आपको कितना % फ़ायदा हो गया शाहनवाज? अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो मैंने देखा है कि बाल तो थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, बाकी ग्रेनेस के लिए थोड़ा मैं वरीड हूँ कि वो बाल थोड़े ठीक है मेरे ब्लैक हो जाए। स्ट्रांग भी हो गए हैं, ग्रोथ भी है, लेकिन माशाल्लाह हाँ देखिए इतनी 3-4 दिन में इतना फायदा नहीं हुआ, स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं, बाल कमजोर नहीं रहे हैं, तो इसको लगातार आप लगाते रहिए। और कोई ऐसी बात हो तो हमने एक स्पेशल भी बनाया, अगर आपके किसी जगह लोचा है, बाल नहीं है, उस जगह आप चाहते हैं यहाँ भी बाल आ जाएं सिर में या माथे पे, बहुत से लोगों के कम होते हैं बाल, ऐसे पीछे तक चले जाते हैं, तो आप वहाँ वो हमारा स्पेशल लगाइए, उसे कहते हैं स्पेशल करिश्मा हेयर ऑयल 786, तो वो आप मंगा के लगाइएगा और लगातार देखिए इसको, लगातार 2 साल तक लगाइएगा आप, क्योंकि अभी आपके 31 में प्रॉब्लम आपको ये हो गई और आगे फिर बुढ़ापे में आपको बहुत जल्दी बाल गिर सकते हैं, तो आप इसे लगाइए। देखिए मैं खुद भी लगाता हूँ, माशाल्लाह 66 की मेरी एज है, मैं भी उसी तेल से मालिश करता हूँ और इसी को लगाता हूँ, तो आपके बाल भी काले हो जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपको कोई दिक्कत बालों के बारे में नहीं होगी इंशाल्लाह। तो शाहनवाज को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन डॉक्टर साहब आपने यहाँ जो गुफ्तगू का सिरा अधूरा छोड़ा है, इसको हम अगली मुलाकात में पकड़ेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल जो बर्डनेस है, जो गंजपन कहलाता है, मर्दों के साथ साथ ये औरतों में भी है, तो इस पे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू, तफसीली रहनुमाई दरकार है और इंशाल्लाह उसके लिए फिर एक मुलाकात होगी आपके साथ। तो आज तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन आज की मुलाकात यहीं तक, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त लेते हैं, तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।